बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। अरशद शरीफ, एक ही खबर एक ही मौजू। अरशद शरीफ शहीद। वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, उन्हें शहीद कर दिया गया और उनका पीछा किया गया। और केनिया में नैरोबी, वहाँ पे और नैरोबी से भी बाहर, वहाँ पे उनको शहीद किया गया। अब तक मुख्तलिफ स्टोरीज आ चुकी हैं और मैं सारी डिटेल्स के साथ बात करूँगा, टू द पॉइंट। अरशद शरीफ साहब के साथ हमारे कोलीग थे और इसमें कोई शुबा नहीं है, दोस्त थे, घर आना जाना था। और फिर ARY में जो मेरा ऑफिस था, उसके साथ वाला ऑफिस जो है वो अरशद शरीफ साहब का था। दरमियान में सिर्फ एक शीशा लगा हुआ था और हम बाज़ औक़ात एक दूसरे की आवाज़ भी सुन रहे होते थे। तो वो मेरे हमसाए भी थे। मेरा ऑफिस और अरशद शरीफ साहब का ऑफिस बिल्कुल जुड़ा हुआ था और उनके साथ हर वक्त हम आपस में राब्ते में रहते थे। मेरा प्रोग्राम ख़त्म होता था तो मैं सीधा अरशद शरीफ साहब के पास जाता था। प्रोग्राम ख़त्म होता था, कोई डिस्कशन होती थी, गपशप होती थी। उसके बाद फिर वो अगला प्रोग्राम, अगर कोई चीज़ें हो पूछना होती थी वो पूछते थे और आपस में शेयर करते थे। और उसके बाद वो फिर अपने 10 बजे वाले प्रोग्राम की तैयारी करते थे। बहुत सारी यादें हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आता हूँ उस वाक़े की तरफ भी, कि अरशद शरीफ जो काम कर रहे थे, जर्नलिज्म में थे, तो वो पैसे कमाने के लिए नहीं थे, वो दौलत इकट्ठी करने के लिए नहीं थे, वो ब्लैक मेलिंग के लिए नहीं थे। ना वो ब्लैक मेल करते थे, ना दौलत जमा करने का उनको शौक़ था। और दौलत बल्कि वो बेदरिया खर्च करते थे और उसको और लोगों को भी देते थे। बेदरिया खर्च करने का मतलब ये है। और जैसे हमारे अकाउंट साफ़ हैं वैसे उनके भी अकाउंट साफ़ हैं। और हराम खोर वो भी नहीं थे और हलाल रिस्क के हलाल पे। और बहुत सादा ज़िंदगी थी उनकी। फैमिली लाइफ भी उनकी बड़ी सादा थी। उनके घर भी जाते थे हम, उनके बच्चों से भी मिलते थे, सब कुछ करते थे। तो इसलिए तो वो एक मिशन पे थे। एक क्या कहना चाहिए, उनका मैनिफेस्टो था, उनका एक ख्वाब था। ख्वाब उनका था पाकिस्तान, पाकिस्तान एक अजीम पाकिस्तान, तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह का पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में भी वैसा ही सिस्टम हो, पाकिस्तान में भी वैसी ही लीडरशिप हो, पाकिस्तान में वैसा ही गवर्नमेंट निज़ाम आए, वैसी गवर्नेंस हो जैसी तरक्की याफ्ता मुल्कों में है। पाकिस्तान के अवाम उतने ही खुशहाल हों जैसे दूसरी दुनिया के हैं। पाकिस्तान की लीडरशिप भी इतनी ही साफ़ सुथरी हो जितनी बारी गैर मगरबी मुल्कों की है, मिसालें देते हैं। तो इसलिए वो एक मिशन पे थे और इत्तेफाक की बात है कि मेरा और उनका मिशन एक ही था। और इसलिए वो मौत से नहीं डरते थे और बड़ा पुख्ता अक़ीदे के थे। और मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल वो क्या कहना चाहिए, तो होता है जी आपका हुलिया ही वैसा हो, कि नहीं, वो हुलिये वाले मुसलमान नहीं थे, वो पक्के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे और बड़ा पुख्ता अक़ीदा था अल्लाह ताला पे। और मौत से बिल्कुल नहीं डरते थे और उनका था कि जहाँ लिखी है वो आ जाएगी और मौत से क्या डरना। और ज़िंदगी जब तक है, उन्होंने कहा कि हम अपना काम जारी रखेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। इसीलिए वो चले जाते थे अफ़वाज पाकिस्तान के जवानों के साथ वहाँ पे भी, जो कि जहाँ पे लड़ाई हो रही होती थी, और मुतअद्दिद बार गए। और एक दफ़ा नहीं, मुतअद्दिद बार गए, बल्कि उनकी पहचान ही वो थी। और मैं जब था वक्त न्यूज़ में, तो मैं भी अक्सर हमारा जो हफ्ता इतवार जो है वो मुतासरा इलाकों में गुज़रता था और हम भी वहीं पे रात गुजारते थे और वहीं से लाइव करते थे। ये स्वात ऑपरेशन सारा, बुनीर, ये सारी चीज़ें, वज़ीरिस्तान में भी हम गए। तो इसलिए वो बहुत ही जानदार आदमी थे और कमज़ोर आदमी नहीं थे और इतनी जल्दी हथियार फेंकने वाले भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने हथियार नहीं फेंके और लड़ते लड़ते उन्होंने जान दी है। बिल्कुल, वो लड़ते लड़ते मैदान जंग में उन्होंने जान दी है और उनकी ये जान जो है, उनकी कुर्बानी जो है, उनका खून जो है वो ज़ाया नहीं जाएगा। बहुत सारी बातें हैं। तो जी ये जो इस वक्त हुआ है जी,
حادثہ دبئی میں تھے، وہ دبئی میں انہوں نے بتایا مجھے کہ وہ پشاور سے اڑے دبئی آ گئے. تو دبئی میں جب آئے تو وہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ہے ان کی وہ فوراً انہوں نے کیا، حکومت پاکستان نے ان کا پیچھا کیا، اور گورنمنٹ نے جب پیچھا کیا تو انہیں کہا گیا کہ جناب وہ انہوں نے ساری بات مجھے بتائی تھی کہ وہ موجود تھے، اور ان کو وہاں کی جو لوکل اتھارٹیز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے، تو اب آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو آپ واپس چلے جائیں یا پھر آپ آگے کہیں چلے جائیں. تو وہ پھر انہوں نے وہاں سے آگے نکل گئے، اور یہ اس بات کی تصدیق پھر آج بیرسٹر شعیب رزاق صاحب نے بھی کر دی کہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ان کا پیچھا کیا گیا تھا، اور ان کو وہاں سے کیا کہنا چاہیے ڈسپلیس کرنے کی بات کی گئی تھی. لیکن یو اے گورنمنٹ نے ان کو زبردستی ان کے ساتھ بالکل نہیں کیا، اور ان کو کہا گیا کیونکہ آپ جرنلسٹ ہیں، ہمارے گیسٹ ہیں، ہم آپ کی سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں. تو بڑے ریسپیکٹیبل وے میں ان سے بات ہوئی تھی اور ان کو یہ کہا تھا، تو یہ آپشن دی گئی تھی. اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈیسٹینیشن انہوں نے شیئر نہیں کی تھی، اور کسی سے بھی بہت کم لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کی ڈیسٹینیشن کیا ہے. میں بھی زیادہ تو سمجھتا رہا کہ میں نے کہا شاید وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں ہے، کیونکہ ویزا ان کے پاس تھا نہیں، یو کے کا ویزا وہ ٹرائی کر رہے تھے، یو ایس اے کا ویزا بھی نہیں تھا، اس لیے وہ ادھر ادھر جا نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے ویزے لے کے مینیج کیے ہوئے تھے، مہینے کا ویزا، دو مہینے کے ویزے لے کے، یعنی کہ جہاں سے آن لائن ویزا آپ کو مل سکتا ہے. تو وہ یہ کر رہے تھے، ٹائم پورا کر رہے تھے. تو اس لیے گپ شپ ہوتی تھی اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ان کو پاکستان بہت یاد آتا تھا، بلکہ جو میرے ساتھ بھی جب بھی بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ یار یہ کب صابر بھائی یہ وقت ختم ہوگا، دل نہیں لگ رہا، واپس جانا ہے، جا کے کام کرنا ہے. میں نے کہا بالکل انشاءاللہ جائیں گے، ضرور جائیں گے، اور تھوڑا سا اور صبر کر لیں. تو وہ اسی طریقے سے، کیونکہ ان کا دل، میرا دل بھی وہ چاٹ آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے پاکستان ہمارا اپنا وطن وہ ہے، اس کی کوئی نعم البدل نہیں ہے، اپنی مادر وطن کا، اپنی سرزمین کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جو سچویشن ہے، صورتحال ہے، ہم سب کے سامنے ہے، اور اس لیے وہ فوراً جانا چاہتے تھے، بالکل فی الفور جانا چاہتے تھے، اور جیسے پہلی فرصت میں وہ کہتے تھے کہ میں نے جانا ہے اور جا کے کام شروع کرنا ہے. پھر یہ یوٹیوب پہ پھر ایکٹیویٹی ان کی ہوئی، تو یہاں یوٹیوب جس پہ جب وہ ایکٹیو ہوئے تو پھر ان کی تھوڑی سی کم ہوئی تھی بوریت. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی لوکیشن ہوتی تھی ان کی یوٹیوب پہ، اور دو چار شرٹیں ہوتی تھیں، وہی بار بار اسی پہ کر رہے تھے. تو یہ صورتحال تھی. تو خیر میں آپ کو بتاتا رہوں گا، لیکن اب آتے ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے، بہت ساری باتیں. یہ جو واقعہ ہوا ہے جی، ایک تو اس کو کافی روکا گیا، اور جو کینیا کی پولیس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. پہلے تو بات ہے کہ 10-12 گھنٹے تک تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے. پہلے حادثے کا آیا، پھر گولی کا آیا، پھر ٹارگٹ کلنگ کا آیا، یہ ساری خبریں آتی رہیں اور سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چلتی رہیں. تو آفیشیل سٹیٹمنٹ بہت دیر بعد آئی، اور آفیشیل سٹیٹمنٹ میں پھر یہ بتایا گیا کہ جی ایک پولیس نے روکا اور یہ ہوا، اور کینیا پولیس کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا، یہ بات کی گئی. لیکن جس طریقے سے ان کی ہم نے دیکھی ہے، سر کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو یہ سر کو نشانہ جو بنایا جاتا ہے یہ بالکل صاف ہے کہ ایسا نہیں ہے، کچھ دال میں کالا کالا ہے. پھر وہاں کے جو اخبار ہیں نیشن کینیا کے، انہوں نے خود ہی سوالات اٹھا دیے کہ یہ گڑبڑ ہے، اور یہ جو سٹوری کینیا کی پولیس بیان کر رہی ہے، یہ سٹوری اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ میچ نہیں کر رہی جو وہاں پہ ہے. پھر آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پھر کامران خان صاحب نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی، وہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں،
ڈسپلے ہو رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور مختلف، کیونکہ آپ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو جینون واقعہ نہ ہو اس کو پھر بنانے میں جو انسیڈنٹ ہے اگر اس کو بنایا جائے، اور آرکیٹیکٹ کا جتنا ہی مضبوط اور ہو، لیکن اس میں بہت سارے لوپ ہولز رہ جاتے ہیں، بہت ساری خامیاں رہ جاتی ہیں، خلا باقی رہ جاتا ہے، تو اس میں بھی کافی سارا خلا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کینیا کی صدر سے بات ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے بہت تفصیل سے، پرائم منسٹر سابق عمران خان صاحب نے، انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس پہ ٹویٹ کیا ہے اور بہت بتایا، کیونکہ پاکستان اس وقت صحافیوں کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے، خاص طور پہ ان صحافیوں اور ان سیاستدانوں کے لیے جو موافق آواز نہیں ہے بلکہ اس کو آواز مخالف کہا جاتا ہے، آواز مخالف کے لیے ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے، غیر معمولی طور پہ خطرناک ملک بن چکا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھ لیں واقعات سارے، رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہم فوکس کر رہے ہیں ارشد بھائی کو، شہید ارشد شریف کو۔ ان کی والدہ کی گفتگو سنیں کہ ان کی والدہ کیا کہتی ہیں، اور وہ صرف اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی جست خاکی مانگ رہی ہیں اور کچھ نہیں مانگ رہی، اور وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ ڈر کر نہیں جینا چاہیے، دھڑلے سے جینا چاہیے۔ اور ظاہر ہے وہ ان کو پوری اپنی والدہ کی سپورٹ حاصل تھی، بچوں کی سپورٹ حاصل تھی، اور یہ جو ساری چیز ہوئی، ایک تو جی 10-12 گھنٹے بعد آفیشیل سٹیٹمنٹ آنا، اور اس میں پھر یہ پولیس کا کہنا کہ جی پولیس کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر پولیس کا انسیڈنٹ تھا تو فوراً ہی ایک خبر آ جاتی، یا وہاں کا میڈیا ہی رپورٹ کر دیتا کہ ایسا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کے میڈیا کو کہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے، اور جب یہ آئی تو اس کے بعد پھر وہاں کی جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، صحافیوں کی تنظیمیں ہیں، وہ ایکٹیو ہوئی ہیں، اور انہوں نے بھی یہ ساری چیزیں، سوالات اٹھانا شروع کر دیے، اور وہاں کے اب اخبارات اور وہاں کا میڈیا جو ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے وہ سوالات اٹھا رہا ہے کہ جناب یہ جو سٹوری آپ بیان کر رہے ہیں وہ میچ نہیں ہے۔ پھر پولیس کا جو ہے کینیا پولیس کا موقف وہ زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے، اور ان چیزوں کو، کیونکہ وہ ہمارے پاکستان کے، اس وقت ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے شہری تھے، ارشد شریف بھائی پاکستانی تھے، پاکستان کے شہری تھے، پاکستان سے محبت کرنے والے تھے، افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے والے تھے وہ، اور وہ جاتے تھے۔ اور خاص طور پہ یہ جب ہوا ہے آپ کا ابھی نندن 27 فروری والا، تو اس دن بھی بہت ہوئی، تو وہ سب سے پہلے میرے ساتھ ان کی کافی ڈسکشن ہوئی، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ فوراً نکلیں، جیسے تیسے پہنچیں، آپ پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے جو 27 فروری کا ہوا تھا، اور ابھی نندن سے پہلے کا جو بھارت نے حملہ کیا تھا ایک، جس میں ہمارے 2-3 درخت اور ایک آدھ کوا جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہوئے تھے، تو وہ جگہ سب سے پہلے اس لوکیشن پہ پہنچے تھے، رات گئے تک پہنچے، اور سب سے پہلا جو پاکستان کا پہلا جرنلسٹ وہاں پہنچا تھا، تو اس کے بعد باقی گئے تھے۔ تو یہ چیزیں جی یہ میچ نہیں کر رہی، اور اسی لیے اس پہ ایک انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے۔ ڈیڈ باڈی لانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور انہوں نے بھی سیکرٹری خارجہ اور سیکرٹری داخلہ کو ہدایات دی ہیں۔ پھر اس کی اونرشپ جو ہے، یہ بہت ایک ہماری بد نصیبی ہے کہ اس وقت صحافیوں پہ وقت گزرا ہے، لیکن ہمارے ہاں صحافت میں بھی ایک بے رحم قسم کی صحافت ہے، اور ہم بھی ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اس طرف نہیں جاتے جی، ہم بس کہتے ہیں کہ یہ فلاں گروپ کا ہے اور یہ فلاں گروپ کا ہے۔ ایز جرنلسٹ، ایز کمیونٹی کوئی اتفاق نہیں، کوئی اتحاد نہیں، کوئی یونٹی نہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید کچھ دے دوں گا، اطلاعات دوں گا، خبریں دوں گا۔ فی الحال ہمارا موضوع جو ہے وہ ارشد شریف ہی رہے گا، کیونکہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے، چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے کہ ایک ایسی دبنگ آواز کو، ایک پاکستان کی آواز کو، پاکستانی آواز کو، پاکستانیت کی آواز کو دبایا گیا ہے اور قتل کیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کا حامی و ناصر ہو، کیونکہ دولت سے مجھے بھی پیار نہیں ہے اور موت کا مجھے بھی خوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی رکھی ہے، جو سانس رکھے ہیں، وہ انشاءاللہ میں نے ہر حال میں اور ہر جگہ جہاں بھی ہوں گا وہ میں نے پورے کرنے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا اذن شامل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا اذن جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لیں گے، اور اس کے بعد ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب سمجھیں گے کہ میرا کام ختم ہو گیا، اتنا ہی کام تھا میرا اس دنیا میں، تو وہ جب بھی پورا ہوگا میں چلا جاؤں گا۔ لیکن میں پاکستان سے جڑا ہوا ہوں، جڑا رہوں گا، اور پاکستان ہی میری اول اور آخر پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔